बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान की सियासी तारीख के लिए एक इंतहाई अहम दिन है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से किस किस्म के मुज़ाकरात चाहती है और क्या डिमांड करी है, इस बात का फैसला हो जाएगा। मुज़ाकरात की मेज़ और इस मेज़ के दोनों इतराफ जो लोग बैठे हुए हैं वो किस डील पर इत्तफाक करेंगे और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का इस हवाले से क्या जवाब है, इस बात का भी फैसला हो जाएगा, क्योंकि अलकादी ट्रस्ट केस ये वाहिद केस है जिसमें इमरान खान को सजा देकर लंबे अरसे तक रखने की तैयारी की जा रही है। विर्ज अडयाला जेल में अलकादी ट्रस्ट केस यानी 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला, और फिर ये कहा जाए कि फैसला जज को लिखकर भेजा जाएगा और वो आकर सुनाएगा, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि फैसला इससे पहले इमरान खान के खिलाफ जो भी आया वो कहीं और लिखा गया। फैसला क्या हो सकता है? खान साहब को और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई जाएगी, यानी अगर दोनों को सज़ा होती है तो फिर बुशरा बीबी भी अडयाला जेल में उन्हें गिरफ्तार जो है वो किया जा सकता है। आपने इससे पहले अगर हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जितने भी नुमाइंदगान थे, अगर आप उनकी गुफ्तगू सुने तो वो कह चुके हैं। मिसाल के तौर पर फैसल वाडा ने कहा कि इमरान खान को सज़ा होगी और उन्होंने 13 तारीख का बाकायदा हवाला दिया कि एक अच्छा फैसला और एक बड़ा फैसला और एक सरप्राइज़ होगा इमरान खान के लिए। ख्वाजा आसिफ साहब भी इस हवाले से कह चुके हैं कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला हकायक पर मबनी होगा, और फिर उन्होंने एक ट्वीट भी की जिसमें ये कहा गया कि इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन स्कैंडल ने उनकी असल हकीकत कौम के सामने लाकर खड़ी कर दी है। अब मसला यहाँ पर ये है कि अगर आप अलकादी ट्रस्ट केस के हवाले से थोड़ी सी रिसर्च करें और जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा और ख़ास तौर पे हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए किस किस्म का काम कर रहे थे। अल अज़हर यूनिवर्सिटी का उन्होंने मुतादिद दफ़ा हवाला दिया जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे कि वो चाहते हैं कि एक ऐसी दरसगाह हो, एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जहाँ पर इस्लाम की तालीमात को आम किया जा सके और जो हमारे मज़हब के साथ ताल्लुक़ है हम इसे एक्सप्लोर कर सकें। पाकिस्तान में आपको कोई ऐसा मरकज़ नज़र नहीं आएगा, जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको रवायती तालीम जो है वो एक सिस्टम के तहत जो है वो दी जाती है, लेकिन जो इस्लामी तालीमात थी, सूफ़ीज़्म है, इसके अलावा कुरान और हदीस की जो तालीम है, और फिर इसके अलावा जो कुछ अल अज़हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता रहा, इसे जदीद दौर में आप किस तरह से देखते हैं और इस्लाम और साइंस का ताल्लुक़, इसको उजागर करना, ये तमाम इस यूनिवर्सिटी का काम था। लेकिन इसे एक कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट कर दिया गया कि देखिए इमरान खान ने कोई बहुत बड़ी करप्शन की। अगर आप अभी भी जाकर खुद से सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि अलकादा यूनिवर्सिटी का मकसद क्या है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि इमरान खान का ये इकदाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, बल्कि हर उस शख्स के लिए था जो इस्लाम से कुछ सीखना चाहता है, यानी इंसान का जो इर्तिका है उसके लिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर वो तमाम सहूलियात मुहैया की गई। अब इसे करप्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? मलक रियाज साहब की एंट्री करवाई गई कि मुल्की वसाइल को जी मलक रियाज के फ्रॉड के बदले इस्तेमाल करके उन्होंने साबित कर दिया कि वो खुद को कानून से बालातर समझते हैं। अब ये कहते ही हैं कि इमरान खान ने फैसिलिटेट क्या किया, ये मैं आपको बता देता हूँ। फैसिलिटेट जी इनके मुताबिक ये किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुर्माना मलक रियाज के ऊपर लगाया, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हमारा पैसा बरतानिया में पड़ा हुआ है, तो आप उस पैसे को पाकिस्तान लेकर आएं और हमारी वहाँ पे सेटलमेंट हो गई है। ये सेटलमेंट इनकी पहले हो चुकी थी और पैसा पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान पैसा आया तो पाकिस्तान में पैसा जहाँ जब आता है तो क्या वो किसी पर्सनल अकाउंट में गया, पाकिस्तान के अकाउंट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में गया? तो इमरान खान ने कहाँ पर करप्शन की? और फिर लोग आपको ये बयानियां बनाते हुए नजर आएंगे। आपने मरियम की गुफ्तगू सुनी होगी कि इतने अरसे से ये पैसा क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहा था। वो इस केस नहीं, वैसे आम जो है वो पैसा, यानी आपके खजानों में पैसा पड़ा हुआ लेकिन आवाम पर खर्च नहीं हो रहा। वो आजकल कर क्या रही हैं कि वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो इमरान खान ने लॉन्च किए उसको एक नए नाम से मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो बीबी को शायद ये नहीं पता था कि इस मुल्क के अंदर आपके चचा जान वज़ीर आला पंजाब कितनी दफ़ा रहे, आपके वालिद मोहतरम 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, तो पैसा क्यों खर्च नहीं किया गया, ये आप अपने घर पे जाकर लोगों से पूछें। अगर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करके अवाम की खिदमत की जा रही थी और ये ऐसा प्रोजेक्ट था कि अल अज़हर यूनिवर्सिटी में पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो तालीम हासिल करने जाते हैं और इसका एक अपना नाम, अगर पाकिस्तान में किस लेवल की यूनिवर्सिटी बन जाती तो कौन सा कोई ये मुल्क के साथ गद्दारी थी या सालमियत, या फिर आप इमरान खान को कहें कि इसने फ्रॉड किया।
اب یہ جو بیانیہ بنایا گیا ذرا غور کیجئے گا، حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان، صحافی، ٹاؤٹ صحافی، یہ سب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس کیس کو جتنا جج عدالت کے اندر ان کی طرف سے لڑ رہا ہے نا، اتنا ہی یہ کیس جو ہے باہر لڑا جا رہا ہے۔ خواجہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غبن قوم کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ ایک یونیورسٹی بنانا قوم کے ساتھ دھوکہ ہے خواجہ آصف کی نظر کے اندر، لیکن عوام کا ووٹ جو ہے وہ چوری کرنا یہ غبن نہیں ہے، فارم 47 کی حکومت بنانا یہ غبن نہیں ہے۔ ان میں سے نا بہت سارے لوگ جو اپنی کرسیوں کو پکا کر رہے ہیں، آپ کو ایسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ طلال چودھری کہتا ہے جی کہ عمران خان کو سزا کے اشارے انہوں نے دیے، اب یہ اشارے ان کو کہاں سے مل رہے تھے؟ یعنی جج فیصلہ کیا دے گا ان سب کو پتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ڈاکیے یہ خبر لے کر آ رہے تھے کہ عمران خان کو سزا کی طرف جو ہے انہوں نے اشارہ بھی کیا۔ بہت سارے صحافی ٹی وی پر بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اے آر وائی پہ ایک صحافی، ینگ صحافی یہ بیٹھتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے جی کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بہت تفصیلی ہے، جو ٹرائل اور ریکارڈ کی روشنی میں تحریر کیا گیا، جس میں سابقہ فیصلوں کی طرح کمزوریاں موجود نہیں ہیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو سزائیں کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز اور اختیارات کا ناجائز استعمال، دونوں باتیں ثابت ہونے پر جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ دیکھیں یہ ایسا لگتا ہے کہ شاید حسن نے پاس بیٹھ کر یہ فیصلہ لکھوایا، ایسے تاثر مل رہا ہے نا۔ کسی جج کے تحریر کو آپ کس طرح سے آپ اس سے ڈسکس کر سکتے ہیں؟ انہوں نے پھر یہ بھی کہا جی کہ میں بطور رپورٹر کورٹ صحافی جو رپورٹنگ کرتا رہا ہوں، عدالتی روایات کو دیکھتے ہوئے میرا تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان کی مدت یعنی سزا ہے اپنی اہلیہ سے 2-3 سال زیادہ ہوگی، یعنی اگر عمران خان کو 10 سال سزا ہوئی تو بشرا بی بی کو 7 سال سزا دی جائے گی۔ ویورز یہ وہی لوگ ہیں جو بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ 23 دسمبر کو فیصلہ سنایا جائے گا، پھر وہی 23 دسمبر کو فیصلہ نہیں آتا، پھر جنوری کو کے پہلے ہفتے میں فیصلہ سنایا جائے گا، پھر 13 جنوری کی تاریخ آ گئی۔ یعنی وقت سے پہلے ان تمام لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، یا تو ججز بتاتے ہیں یا پھر جنہوں نے فیصلہ کرنا ہو۔ تو آپ اس فیصلے کی کریڈیبلٹی کو کس طرح سے اسٹیبلش کر پائیں گے کہ دیکھیں جی عمران خان نے کرپشن کی؟ یہاں پر تو ججز فیصلہ لکھنے کی جو خبر ہے وہ بھی لوگوں کو دے رہے ہیں۔ ہم نے بھی سر رپورٹنگ کی ہے، لیکن کبھی اس طرح سے نہیں ہوا کہ آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ فیصلہ جو ہے وہ کب آئے گا، کیا ہوگا، اور جج ہی کو پتا ہے نا، وہ چھٹی پر چلا گیا۔ میں نے اس دن بھی آپ کے سامنے ایک نقطہ یہ اٹھایا تھا کہ جج نے کہا جی کہ آج وہ نہیں ہے، لہٰذا فیصلہ ہم 13 کو سنائیں گے، تو باقی بیچ کے جو دن تھے وہ کیا کرتے رہے؟ تو یہ فیصلے کہیں اور لکھے جا رہے ہیں، اور اگر آپ کو یہ بھی پتا ہو نا کہ ٹرائل اور دلائل کی روشنی میں فیصلہ لکھا جا رہا ہے اور کمزوریوں کو دیکھا جا رہا ہے، تو obviously کہیں نہ کہیں ججز سے مشورہ کیا جا رہا ہوگا جو بڑی عدالتوں میں جب یہ کیسز جائیں گے کہ کس نقطے پر کیا بات کرنی ہے۔ اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی عمران خان کے جو تحریری فیصلے آئے اس میں جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے جتنے بھی ان کے پاس جو لیگل مائنڈز ہیں ان کو استعمال کیا گیا کہ جو غلطیاں ہم ماضی میں کر چکے ہیں اب دوبارہ نہ کی جائے، اور اگر یہ کیس کسی بڑی عدالت میں جاتا ہے تو کس جج کے سامنے لگایا جائے گا، اور وہاں پر کون سے نکات ایسے ہوں گے جو دوسری طرف سے پروف کیے جائیں گے، جن کا دفاع کرنا آسان ہوگا، تو فیصلے کے اندر وہ چیزیں اٹھائی جائیں گی۔ یعنی ایک پوری نا یہ سیکوینس ہے کہ نیچے آپ نے فیصلہ دیا ٹرائل کورٹ نے، کن نکات کے اوپر، کن دلائل پر آپ فیصلہ دیتے ہیں، اور پھر دوسری بڑی عدالت میں جب وہ چیزیں جائیں گی تو انہیں کس طرح سے ان کا دفاع کرنا ہے، یہ پوری پلاننگ کی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما بھی جی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ فیصلہ عمران خان کے خلاف ہوگا، اور پھر اگر عمران خان اس کیس میں بری ہوتے ہیں تو یہ بڑی حیران کن بات ہوگی۔ اسد کیسر صاحب نے جی ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے خواجہ آصف اور طلال چودھری کی پریس کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ واضح کر چکے ہیں کہ حکومتی نمائندوں کو پہلے سے پتا ہے، اور القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ جو آ رہا ہے ان کو پہلے سے کس نے بتایا، بات یہ بالکل واضح ہو گئی کہ فیصلہ کہاں لکھا گیا۔ پوری دنیا کو القادری ٹرسٹ کیس کا پتہ ہے کہ یہ ایک فلاحی ادارہ ہے جو کہ منافع بخش نہیں ہے، اور نہ ہی اس ادارے سے عمران خان کو کوئی فائدہ ملا۔ اس کیس میں جی شفاف ٹرائل نہیں ہوا، یہ بھی اسد کیسر نے کہا، اور نہ عمران خان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد ملے۔ یہ سراسر ایک سیاسی انتقامی کارروائی کا کیس ہے۔ القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ پہلے سے طے شدہ فیصلہ ہے اور حکومت کے بھی علم میں ہے، اور یہ سراسر انصاف کا قتل ہے۔ شیخ وقاص صاحب جی ان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب کا کیس اس صورت میں بنتا ہے کہ پیسہ حکومت کو دیا جائے یا پھر ذاتی فائدہ اٹھایا ہو۔ ملک ریاض کے اکاؤنٹ بیرون ملک سیل کر دیے گئے،
ڈیل کے بعد ملک ریاض کا پیسہ پاکستان لایا گیا جس کی کابینہ نے اجازت دی. اب نیب ترامیم کے حساب سے کابینہ اگر اجازت دیتی ہے تو آپ اسے چیلنج نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر یہ نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ چیلنج کر دیا گیا. پیسہ سپریم کورٹ اور اب حکومت کے اکاؤنٹ میں آ چکا ہے، نہ کہ بانی عمران خان یا بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں آیا. القادر ٹرسٹ ایک ایجوکیشن ٹرسٹ ہے، جیسے شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی ہے. نیب ترامیم میں کابینہ کے فیصلوں کو استثنا دیا گیا. گواہ موجود ہیں مگر کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہے. تاثر دیا جا رہا ہے کہ سزا ہونی ہے اور ہو کر رہے گی. فیصلہ اگر عمران خان کے خلاف آتا ہے تو کروڑوں لوگوں کو تکلیف ہوگی. عمران خان خود کہہ چکے کہ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ ان کے خلاف جائے گا کیونکہ یہ واحد کیس ہے. اس کے بعد کوئی بڑا کیس ویورز بچتا نہیں ہے جسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی مرضی کے جج کے سامنے لگا کر عمران خان کو مزید لمبے عرصے تک اندر رکھا جائے گا. لیکن اگر اس کیس میں عمران خان بری ہو گئے تو پھر باقی کوئی بڑا کیس نہیں ہے. توشہ خانہ 2 کیس میں بھی جج گل حسن اورنگزیب صاحب نے حکومت کا اور ان لوگوں کو الٹا کر رکھ دیا جو عمران خان پر کیس بنا رہے تھے. اب کیس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس پہ بھی میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اچھا جی، 190 ملین کیس کے ٹرائل کی کریڈیبلٹی صرف جی اتنی ہے کہ 2 مرتبہ کیس کا فیصلہ صرف اس لیے نہیں سنایا گیا کہ عمران خان سے ڈیل کے معاملات طے پا رہے ہیں، اور اس کی ٹائمنگ اس لیے بھی امپورٹنٹ تھی کہ اگر خان صاحب کہیں مان گئے تو ٹھیک ہے، ہم آخری حربہ آزماتے ہیں. اور پھر جو آفرز عمران خان کو کروائے گئی، انہیں احساس ہو گیا کہ خان صاحب ماننے والے نہیں ہیں. ہم نے جتنا رگڑا لگانا تھا وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. جتنی آفرز ہم کروا رہے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائیں. دیکھیں جی، ایک اور اس کے اندر نقطہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ زدہ صحافیوں نے اپنی الگ ہی عدالت لگا رکھی ہے. یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. وسیم ملک ہے رپورٹر، انہوں نے یہ لکھا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے میرٹس کا پتہ ہی نہیں. ٹرائل کورٹ 14 سال سزا بھی سنا دے تو ہائی کورٹ میں نیب الٹے پاؤں دوڑے گا. اس کیس کا بھی وہی حشر ہوگا جو دیگر مقدمات میں ہو چکا ہے. اس کے علاوہ زاہد گشکوری نے بھی لکھا کہ نیب نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 41 ارب روپے ریکور کیے، جبکہ نیشنل بینک اور اسٹیٹ بینک نے مجھے تحریری طور پر بتایا کہ ریاست پاکستان کو 1 روپے کی بھی ریکوری نہیں ہوئی. نیب کیس اتنا بڑا دعویٰ جو ہے نیب اس کیس کے اندر کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں جب بڑی عدالتوں میں جائیں گی تو یہ کھلیں گی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بڑی عدالت سے مراد اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. جب یہ سوال وہاں پہ اٹھایا جائے گا کہ نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا وہ معاہدہ کسی نے دیکھا ہے تو وہ معاہدہ آپ اوپن نہیں کر سکتے، نہ ہی اسے رپورٹ کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ معاہدہ تھا بٹوین 2 پارٹیز، اسی طرح کا معاہدہ جس طرح ڈیلی میل اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ہوا. تو یہ معاہدہ نہیں دکھایا جائے گا. اب فیصل چودھری جی جو جیل بھی جاتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ کیس این سی اے کی جس ڈیل کی بنیاد پر بنایا گیا، تفتیشی افسر کا بیان ہے کہ انہوں نے این سی اے کے ساتھ ملک ریاض کی ڈیل کا معاہدہ نہیں دیکھا. انہوں نے تفتیشی افسر کا بیان بھی نہیں دیکھا. تو جب تفتیشی افسر نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر کس طرح سے کیس جو ہے وہ آگے چلایا جا سکتا ہے؟ ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس نیلم عالیہ صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان کی جو درخواست ہے ضمانت کی 8 مقدمات میں 9 مئی اور اس کے علاوہ دیگر جناح ہاؤس والا جو ہے اس میں اب سماعت کر رہی. اور اب دیکھنا ہی ہوگا کہ پروسیکیوشن کس قسم کے ثبوت جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھتی ہے. اس سے پہلے پروسیکیوشن یہ ثابت نہیں کر پائی کہ عمران خان وہاں پر موجود تھے یا یہ ان کے کہنے پر سب کچھ ہوا، اور جو جرم سرزد کیا گیا اس میں عمران خان کا کیا تعلق تھا. عمران خان نیب کی تحویل میں تھے اور وہاں سے اب پروسیکیوشن کس طرح سے ثابت کرے گی کہ یہ ان کے کہنے پر ہوا؟ آپ کو یا تو پھر ویڈیوز دکھانی پڑیں گی. اگر آپ گواہ کھڑا کرتے ہیں تو وہ گواہوں کی گواہی کو پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، اور پھر انہیں بھی ثابت کرنا ہے نا کہ میرے سامنے ہی سب کچھ ہوا، کسی کے کہنے پر سزا تو نہیں دی جا سکتی. تو یہ چیز بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ہوگی، کیونکہ ماضی کے اندر جن ججز نے یہ سوال اٹھایا 1.5 برس کے بعد جب پروسیکیوشن جاتی ہے عمران خان کا ریمانڈ لینے کے لیے، تو عدالت نے کہا تھا کہ آپ کو 1.5 برس بعد کیوں یاد آیا کہ ہم ریمانڈ عمران خان کا چاہتے ہیں. 1.5 برس کے بعد آپ آئے. اور آج بھی دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت اس نقطے کو کیسے دیکھتی ہے. اور یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ ہے کہ 12 بجے کا وقت دیا گیا عدالت کی طرف سے، لیکن وہ ثبوت نہیں لے کر آ سکے، اور پھر اس کیس جو ہے وہ اس کا وہی انجام ہوا. یعنی عمران خان کو جوڈیشل ریمانڈ پر عدالت میں بھیج دیا جاتا ہے اور ان کا جسمانی ریمانڈ جو تھا وہ اس وقت نہیں دیا گیا. تو آج جسٹس نیلم عالیہ نیلم جو ہیں وہ اس کی سماعت کر رہی ہیں. ان کی کریڈیبلٹی سر یہ ہے کہ اس سے پہلے الیکشن ٹربیونلز کے معاملے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو مل چکا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب جانیں، آپ جانیں، یعنی وہ جو کیس تھا الیکشن ٹربیونلز کا وہ واپس بھیج دیا گیا.
اور قاضی صاحب نے دوبارہ ان سے کہا کہ آپ اس کو دیکھیں. تو اور پھر اس کے بعد جو ہے الیکشن ٹربیونلز کا معاملہ کس طرح سے ہینڈل کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، کیونکہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے شہزاد ملک صاحب، انہیں اوپر بھیج دیا گیا کیونکہ انہوں نے پاکستان کے اداروں کے حوالے سے بہت سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے. تو جس ٹریک ریکارڈ سے یہ آ رہی ہیں، دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں عمران خان کو ضمانت دیتی ہیں یا نہیں دیتی. اس کے علاوہ ویورز، آج کا دن 13 جنوری آپ کو یاد رکھنا چاہیے. یہ وہ دن ہے جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان تحریک انصاف سے اس کا بلے کا نشان چھینا، اور یہ وہ ابتدا تھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ظلم کی، بربریت کی، فسطائیت کی، اور جمہوریت کے خلاف جو ہے شب خون مارا گیا. اور اب تو خیر ان کے اپنے گھر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ قاضی صاحب نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا. تو قاضی صاحب کہاں ہیں؟ آپ کو کبھی کوئی اس کا نام لیتا بھی اس شخص کا نظر آ رہا ہے؟ کوئی نہیں نظر آ رہا. ایسے لوگ ہمیشہ جو ہے نا وہ تاریخ کے کوڑے دان میں جاتے ہیں، اور آج وہ وہیں پر موجود ہیں. ان کے اوپر یہاں پہ لندن میں حملہ ہوا بقول پاکستان کی حکومت کے. پولیس نے اس حملے کو جو بیانیہ بنایا گیا اس کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو قاضی صاحب تاریخ کے کوڑے دان میں چلے گئے ہیں جی. اب قاضی ان کے فیصلوں کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے وہ ایک قیمت ادا کر رہا ہے. کوئی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے، کل کو وہ اپنی کوئی کتاب بھی لکھیں اور اس میں کہیں کہ میرے اوپر کتنا دباؤ تھا، شاید ان کا ضمیر جاگ جائے. لیکن جو کچھ انہوں نے 13 جنوری 2024 کو پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا، یہ صرف تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوا تھا، یہ عوام کے ساتھ سب کچھ کیا گیا، جس کو آج لوگ جو ہیں وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بلے کا نشان چھین کر پاکستان کی عوام کو آپ نے ان کے حق سے محروم کیا، لیکن پھر بھی عوام نے اپنا حق جو تھا وہ چھین لیا آپ سے. نشانات ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاکستان تحریک انصاف کو جتوایا. تو کیا کر سکے آپ نے؟ جن کے کہنے پر یہ کیا، اپنی ایکسٹینشن کے لیے، چیف جسٹس دوبارہ سے بننے کے لیے، وہ بھی کام نہیں ہو سکا. تو کیا ملا قاضی فائز عیسیٰ آپ کو پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ ظلم کر کے؟ میں ویورز آپ کو جاتے جاتے یہ بھی خبر دے دوں کہ خواجہ آصف صاحب بول رہے ہیں، اور انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے یہ بات کہی کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کسی طرح بھی کامیاب ہوں گے. اور کامیاب اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے سارا ملبہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیا. تو میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ انہی میں سے لوگ جو ہیں اپنی آواز اٹھائیں گے اور وہ کہیں گے کہ رکاوٹ امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ڈال رہے ہیں، برطانیہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ڈال رہے ہیں، ٹویٹرز کے اوپر جس طرح سے ٹویٹس کی جا رہی ہیں، ایک میجر کنسرن ان کی طرف سے شو کیا گیا. میں آپ کو دو خبریں ویورز دے دوں. ایک تو برطانیہ میں 15 تاریخ کو برطانوی پارلیمنٹ میں جی ایک سیشن ہو رہا ہے، 35 کے قریب ممبر پارلیمنٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر جو کچھ میسیکر ہوا 26 نومبر کو اسلام آباد میں، اس حوالے سے ان کے سامنے فیکٹس رکھے جائیں گے اور اس کے اوپر وہ بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر بھی اسی قسم کی ایک جو گیدرنگ ہو رہی ہے، جو نیو کانگریس اور جو لوگ آئے ہیں ان کو بریف کیا جائے گا کہ پاکستان میں کیا ہوا. تو یہاں سے جب کیسز بنیں گے انڈیویجول بین کے حوالے سے اور لوگوں کے جائیدادوں کو ضبط کرنے کی بات کی جائے گی امریکہ کے اندر، تو پھر میرا خیال ہے کہ ایک ڈیفرنٹ آپ کو ایک اپروچ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اس پورے عمل میں نظر آئے گی. اور لوگ امریکہ میں بھی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے آپ خواجہ آصف صاحب کی باتوں میں بار بار وہ کیا کہتے ہیں جی کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ڈرامہ شروع کر دیا، حکومتی سطح پر کہیں نہیں رابطہ کیا گیا، عمران خان کو ریلیف دیا جائے. یہ وہی ملک ہے جس سے متعلق انہوں نے کہا کہ غلامی نامنظور، اب ان کے سامنے آپ لیٹ گئے. علیمہ خان کی گفتگو سنی، ان کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ اندر رہیں، اربوں روپے وکلا کو ادا کیے جا چکے ہیں. تو یہ عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے یہ تمام باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. آج 13 تاریخ اوبیسلی بہت ہی اہم دن، جب جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا گیا اس کا یہ نقطۂ آغاز تھا. اور آج ایک اور فیصلہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں جو سب سے مقبول لیڈر ہے اسے جیل میں رکھنے کا کیا انتظام کیا جاتا ہے. آج ایک طرح سے یہ اس بات کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ مذاکرات کس سمت میں جاتے ہیں، کیونکہ اگر یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف آتا ہے تو پھر یہ مذاکرات کو آپ بھول جائیں. پاکستان تحریک انصاف کو فی الفور اپنے آپ کو اس مذاکراتی عمل سے الگ کرنا چاہیے اگر یہ فیصلے عمران خان کے خلاف آئے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. دوپہر کو فیصلے کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.